बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि हमारी आज की टॉक का जो उन्वान है वो है इस्लामी रियासत के क़याम का सही तरीक़ा। जब मुसलमान खिलाफत के उम्मुल फ़राइज़ होना को पहचान चुके हैं तो सवाल ये आता है कि फिर ये रियासत आखिर कायम कैसे होगी। इससे पहले कि मैं इस्लामी रियासत के क़याम के सही तरीक़े की तरफ बढ़ूँ, मैं उसके कुछ खदोखाल की बात करना चाहूँगी। इस्लामी रियासत के नाम से हमारे जहनों में क्या तसव्वुर उभरता है, यानी जुमे की छुट्टी, हुक्मरान का दाढ़ी में होना, या औरतें पर्दा करेंगी, या उनकी तालीम पर पाबंदी होगी, या कुछ इस्लामी सजाएं मिल रही होंगी। बस यही कुछ जहन में आता है ना। इसकी वजह है कि वेस्ट ने ऐसी इस्लाम की ब्रूटल पिक्चर खींची है कि मुसलमानों के जहन में भी इस्लाम के निफास का कुछ यही सब तस्वर उभरता है। जबकि मैं जिस इस्लामी रियासत की बात कर रही हूँ, ये वो रियासत है जिसका रूलिंग सिस्टम, जुडिशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और सोशल सिस्टम, फॉरेन पॉलिसी सब इस्लाम के मुताबिक हो। इससे मेरी क्या मुराद है? जब मैं रूलिंग सिस्टम की बात करती हूँ तो एक ऐसी रियासत जिसका निज़ाम अल्लाह के अहकाम होते हैं, ना कि अक्सरियत का तराजू। जब इकोनॉमिक सिस्टम की इस्लाम से होने की बात करते हैं तो एक ऐसी रियासत जिसका इकोनॉमिक सिस्टम जीएसटी और जालिमाना टैक्सेस पर नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी रियासत होगी जिसमें टैक्सेशन का वही निज़ाम होगा जो इस्लाम में है, जैसे कि ज़कात, खराज, उशर वगैरह। उसकी करेंसी खाली पेपर करेंसी नहीं होगी, बल्कि वो गोल्ड एंड सिल्वर बेस्ड करेंसी होगी। उसकी फॉरेन पॉलिसी किसी वर्ल्ड ऑर्डर की मोहताज नहीं होगी जिसमें 5 सुपर पावर्स के पास वीटो पावर हो और वो जब चाहें मुसलमानों के किसी भी मामले पे वीटो करके बात खत्म कर दें। क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने कुफ्फार को मुसलमानों पर अथॉरिटी दी ही नहीं है। अल्लाह ने काफिरों को मोमिनों के ऊपर इख्तियार नहीं दिया। तो इस्लामी रियासत अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा नहीं बन सकती, बल्कि ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट होगी। वो ऐसी रियासत होगी जो तमाम मुस्लिम इलाकों को अपने अंदर जम कर लेगी। एक ऐसी रियासत जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, तुर्की, मिस्र, लीबिया, ट्यूनिस, मराकश, इन सब को मिलाकर एक रियासत बनाकर इस्लाम को पूरी दुनिया में दावत और जिहाद के जरिए फैलाएगी। उस रियासत का तालीमी निज़ाम को 3 तरह का नहीं होगा। एक मदरसा सिस्टम है, एक इंग्लिश मीडियम है, एक उर्दू मीडियम है, और फिर इंग्लिश मीडियम भी ऐसा जो कि एक मैट्रिक सिस्टम अलग है और कैम्ब्रिज सिस्टम अलग हो। मदरसे वाले को दुनिया की खबर ना हो, कैम्ब्रिज वाले इस्लाम से नाबलद हो। बल्कि इस्लामी रियासत का तालीमी निज़ाम ऐसे अशखास को जन्म देगा जो बैक वक्त इस्लाम की रोशनी में साइंस और टेक्नोलॉजी को समझेंगे भी और पूरी दुनिया को रोशनास कराएंगे। ऐसी रियासत का क़याम सिर्फ हमारी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, और मुसलमान अपने तमाम एक्शंस में शरीयत के पाबंद हैं। हमने इससे पिछले प्रोग्राम में इज्तिहाद के ऊपर बहुत तफसील से बात की, तो उनके कुछ उसूलों को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं कि कुछ रूल सेट करने की ज़रूरत है कि हम इस इस्लामी रियासत के क़याम के तरीक़े के लिए क्या मेथड देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यानी आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया, नेमतें तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। ये दीन कामिल है। इसका कोई ऐसा इंसानी अमल नहीं है जिसका हुक्म शरीयत में मौजूद ना हो। कोई ऐसा इंसानी मसला नहीं है जिसका हल इस्लाम ना देता हो। आई रिपीट, कोई ऐसा, कुछ भी ऐसा, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसका हल इस्लाम के अंदर ना हो। इसकी वजह यह है कि ये दीन कामिल है, मुकम्मल तरीन, बल्कि ये मुंतखब करदा भी है जो रब्बे कायनात ने मेरे लिए और आपके लिए जिस दीन को कामिल करके नेमत पूरी की है, और उस रब ने हमारे लिए इस दीन को सिलेक्ट कर लिया है। और फिर ये आयत देखिए,
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے یہ ذکر یعنی یہ کتاب آپ پر اتارا ہے تاکہ لوگوں کے لیے جو نازل کیا گیا ہے آپ اسے ان کے لیے بالکل واضح کر دیں، لِتُبَيِّنَ بالکل بیان کر دیں، واضح کر دیں، کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی اللہ نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ انسانوں کے لیے اللہ کے احکامات کو واضح کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دارالکفر یعنی مکہ میں بھیجا گیا تھا اسی کو انہوں نے دارالاسلام میں تبدیل کیا۔ اب دنیا ایک دفعہ پھر دارالکفر بن چکی ہے، ایک سکوئر انچ زمین ایسی نہیں جس پر اسلام نافذ ہو۔ تو اب ہم خود تو پلٹ کر مکی دور میں واپس نہیں جائیں گے، لیکن ریاست کا قیام کا طریقہ جاننے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مکی زندگی کے 13 سالہ دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا افعال سر انجام دیے، ایسا کیا کیا، وہ کیا سٹیپس لیے کہ اس دارالاسلام کو دارالکفر کو دارالاسلام میں بدلنا ممکن ہو سکا۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سٹیپس لے رہے تھے، جو بول رہے تھے، جو کر رہے تھے، وہ اپنی مرضی سے یا خواہش نفس سے نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ صرف اور صرف وہی الہی کی گائیڈنس میں کر رہے تھے۔ اور یہی وہ گائیڈنس ہے جو اس وقت آج کے اندھیرے میں ہمارا راستہ روشن کرے گی۔ اور پھر یہ آیت بھی دیکھیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن سے امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی بہترین نمونہ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، یہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی فرضیت کا قرینہ موجود ہے، یعنی انڈیکیشن موجود ہے کہ اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ہم کچھ بھی کریں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف جانا بالکل اللہ کے خلاف جانا ہے۔ اور پھر یہ حدیث بھی دیکھیے کہ میں نے تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑی ہے کہ جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ ایک واضح چیز ہے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق ہدایت جو ہے اٹ از گارنٹیڈ، اس سے ہٹ کر راہ ہدایت کی کوئی راہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم نے سیشنز میں جو اس وقت رائج ہیں انویلڈ میتھڈز ہیں، ان پہ بہت تفصیل سے بات کی ہے کہ ریاست کے قیام کا طریقہ نہ انفرادی اصلاح ہے، یعنی انڈیویجول کریکشن، نہ بیلٹ ہے، نہ بلٹ ہے، اور ان کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کو جلد ہمارے یوٹیوب چینلز پر مل جائیں گی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دوران بھی ہم ان کی انویلڈ ہونے کو چیک کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی ایکسپلینیشن کے دوران بھی۔ تو یہ آیت بھی ایک دیکھ لیجئے تاکہ ہم اپنے ایک بیسک پرمائز سیٹ کر لیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کا بھی حکم دیں اسے اختیار کر لو، اور جس چیز سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اور اللہ سے محبت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اور یہ جو اگلی آیت ہے یہ ہمارے ایمان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے مشروط کر رہی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو تاکہ تم سے اللہ محبت کرے، اور وہ تمہارے گناہ بخشنے والا اور گناہ بخشے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ آیت کنڈیشنز لگا رہی ہیں کہ ہر مسلمان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ان کے طریقے پر ان کی کرنا از obligation، ہم پر فرض ہے۔ ہمیں پیروی ہر اس ایکشن میں کرنی ہے جسے آپ نے جس طرح سر انجام دیا،
جیسے آپ نے جو کچھ 10 درجے پہ کیا، فرض کو فرض کے درجے پر، مندوب کو مندوب کے درجے پر، وہی ہمارے لیے حکم شرعی ہے۔ اور میں اپنی مثال، اس بات کو مثال سے مزید واضح اس طرح کرنا چاہوں گی کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کا طریقہ سکھایا، طواف کرنا سکھایا، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم پھر اسی طرح ہی حج کے طریقے کو اختیار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا، تو ہم پر لازم ہے کہ نماز کو اسی طریقے سے پڑھیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت بنائی، تو اگر یہ حکم فرض ہے تو ہمیں فرض کے درجے پہ کرنا اس کو لازم ہے۔ ہم اس میں اپنی آسانی یا مشکل دیکھ کر کچھ عدل بدل نہیں کر سکتے، نہ ہی کچھ دوسرے آپشنز کی طرف جا سکتے ہیں کہ تو جیسے چاہے وہ فرض نماز کی بات ہو، چاہے وہ ریاست کے قیام کے طریقے کی بات ہو۔ تو اب اس بیسک پرمائز کو فکس کرنے کے بعد، یعنی ہم نے جو چند اصول وضع کرنے کے بعد، ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے قیام کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا۔ اور میں ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح کرتی چلوں کہ اسلام نے ہر نئے مسئلے کے لیے احکامات اخذ کرنے کے لیے اجتہاد کا طریقہ دیا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالکفر کو دارالاسلام میں بدلا۔ اسلام جو ہے وہ زمین کو 2 ہی حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے، یا تو آپ دارالکفر میں رہ رہے ہیں یا دارالاسلام میں رہ رہے ہیں۔ اس وقت یہ بات ہے کہ دارالاسلام کے اندر سیکیورٹی اور اتھارٹی اسلام کی ہوتی ہے، یعنی وہاں اسلام نافذ ہوتا ہے، حکمران کسی کے ماتحت نہیں ہوتے، جبکہ اس وقت پوری دنیا میں ایسا کہیں نہیں، نہ کہیں اسلام نافذ ہے، اور جتنے بھی مسلم حکمران ہیں وہ کافر طاقت ایجنٹوں کے اشاروں پر ناچتے ہیں، اور امان اور اختیار بھی کافر طاقتوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو گویا کہ اس وقت پوری دنیا دارالکفر کیسے ہے؟ دارالکفر اس وقت پوری دنیا دارالکفر ہے۔ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی دارالکفر کیسے کہہ دیا؟ کسی ملک کا نعرہ جس نام پہ وہ بنا تھا، یا کسی ملک کا جھنڈا جس پہ کلمہ لکھا ہوا، آپ کو اس دھوکے میں نہ ڈالیں کہ ان کو دارالکفر کیسے کہہ دیا، کیونکہ دیکھیں مکہ میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی تھی، آج انسانوں کے بنائے ہوئے نظام اور نظریات کو فالو کیا جا رہا ہے۔ تو دارالاسلام میں تو اسلامی قوانین ہوتے ہیں نا۔ اب ہم آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے رسول اللہ کے طریقے کی طرف۔ سیرت نگاروں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کو 2 براڈ کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے، یعنی مکی دور اور مدنی دور، اور پھر مکی دور کو مزید ڈیوائیڈ کیا گیا، اس کی فردر ڈویژن ہوئی ہے۔ تو اس وقت آپ کو سلائیڈ کے اوپر 3 نام نظر آ رہے ہیں: دور تثقیف، اسٹیج آف کلچرنگ، دور تفاعل، اسٹیج آف انٹریکشن، اور دور الحکم، اسٹیج آف رولنگ۔ تو پہلے ان ناموں کو ایک دفعہ دیکھیے، پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری تفصیل سے ان پہلے 2 سٹیجز جو کہ مکہ کے 13 سال سے متعلق ہیں ان کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور الگ الگ شرعی دلائل کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بہت مکمل توجہ سے سنیں، اور جو سوال ذہن میں آئے اسے لکھ لیں۔ آج میری پوری کوشش ہوگی کہ کوئی پہلو تشنا نہ رہ جائے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے لیے اسے آسان بنائے، ہمارے سینے کو حق پہچاننے کے لیے کھول دے، آمین۔ جی، تو سب سے پہلے آتے ہیں ثقافتی دور کی طرف، یعنی پہلے 3 سال۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے پہلے 3 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیے اور اس کے کیا دلائل موجود ہیں۔ یہ تثقیفی دور میں یا ثقافتی دور میں، اسٹیج آف کلچرنگ میں، سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصیت سازی کی۔ شخصیت سازی، اس لفظ سے میری کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق کا پیغام لے کر جب غار حرا سے اترے ہیں، تشریف لائے ہیں، تو پھر آنے والی جتنی وحی تھیں انہوں نے اس آپ کو اس معاشرے میں کرنے والے کاموں سے آگاہ کر دیا۔ مثلا پہلے سورہ مدثر نازل ہوتی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اے کپڑے میں لپٹنے والے، کھڑے ہو جائیے اور آگاہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لطیف نام سے مخاطب کر کے آپ کو کھڑے ہو کر خبردار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک کام حوالے کیا گیا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے۔
اور مزید یہ کہا گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آنے والے حالات میں اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑے پاک رکھیں اور گندگی کو، ناپاکی کو چھوڑ دیجئے. مکہ کے آلودہ معاشرے کی کثافت اور غلاظت سے اپنے آپ کو پاک رکھیے. بتوں کی گندگی اور معصیت کو چھوڑ دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتوں کی کبھی پرستش کی ہی نہیں تھی، لیکن اس معاشرے کی جو ill practices تھیں، بیٹیوں کو زندہ گاڑ دینا، کعبہ کا ننگا طواف، وہاں کے جو کسٹمز تھے، وہاں کے تھاٹس تھے، وہاں سے جو نارمز تھے، بالکل عام بات تھی، ان سے دوری اختیار کرنے کو کہا جا رہا ہے. ان آیات سے پتہ چلتا ہے وہ اولین دستہ جو اسلام لایا تھا، اس کی قلبی اور ذہنی صفائی کس طرح کی جا رہی تھی، مشرکانہ افکار اور اسلام کے تضاد کو کس طرح واضح کیا جا رہا تھا. یعنی اسی دارالکفر میں رہتے ہوئے کس طرح وہاں اس کو چھوڑ دینا تھا، کیسے فہجر کا حکم پورا کرنا تھا کہ اس دماغ کے اندر یہ گندگی موجود نہ ہو، کفر کی گندگی موجود نہ ہو. تو آج بھی جب افراد کی شخصیت سازی ہوگی تو آج کفر اور اسلام کے مابین فرق کو واضح کر کے سمجھنا ہوگا. مثلاً قومیت، نیشنلزم، وطنیت، فیمنزم، ڈیموکریسی، یہ وہ کفریہ کانسیپٹس ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام انہیں رد کرتا ہے. انسان قانون ساز نہیں ہو سکتا. مسلم ریاستیں نیشن سٹیٹس نہیں ہو سکتی اور بہت ساری تو ہو ہی نہیں سکتی. مرد اور عورت کی برابری کا نعرہ اسلام سے نہیں ہے. 3 سال کے اس عرصے میں ان آیات کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا. آپ لوگوں کے گھر جاتے، پیغام الہی کو لوگوں کے سامنے رکھتے. آپ نے سب کو، خواہ قریبی ہوں، غیر ہوں، آزاد ہوں، غلام ہوں، اللہ کی طرف پکارا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی میں یہ کیپیبلٹی دیکھتے، یہ استعداد دیکھتے، اسے اسلام کی دعوت دیتے. جس میں بھلائی کے آثار دیکھتے اس کو دین کی طرف بلاتے. پہلے یہ سلسلہ ایک دو افراد کے ساتھ جاری رہا، جس کے نتیجے میں حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت زید بن حارثہ، اور پھر حضرت ابو بکر ہی کی دعوت پر آپ کو اپنے جن دوستوں پر اعتماد ہوتا ان کو اسلام کی طرف بلاتے. اور اسی کے نتیجے میں حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، ابو عبیدہ بن جراح جیسے افراد جو ہیں یہ اسلام کے اولین قافلے میں شامل ہوئے. تو پہلے 3 سال کے عرصے میں کل 40 مرد اور عورتیں اسلام لا چکے تھے. ٹوٹل ملا کے 3 سال کے عرصے میں یہ کچھ ایسی شخصیات تیار ہوئیں جو کہ اسلام کا اولین یا پہلا دستہ جسے کہیے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم بھی ہوا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے پروردگار کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے، ہر حال میں اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے. آپ کو جب حکم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کو، یعنی اسلام کو بطور نعمت لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کیجیے، تو اسلام کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ شکر گزاری لوگوں کو دیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں اس حکم کی تعمیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمتوں کا ذکر فرمانے لگے، اور جس شخص پر آپ کو اطمینان ہوتا خفیہ طور پر اس کو کلمات حق سمجھاتے. یہ سیرہ ابن ہشام سے میں یہ کوٹ کر رہی ہوں. آپ نے دارالارقم کو جماعت سازی کا مرکز بنایا. یہ دارالارقم مکہ کی پہاڑیوں پر واقع ایک بالکل آئسولیٹڈ سا مکان تھا جو ایک 12 سالہ صحابی ارقم بن ابی ارقم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شخصیت سازی کے اس نازک کام کے لیے دیا. تو یہاں پر یہ صحابہ کرام اکٹھے ہوتے تھے اور یہاں پر ان کو اس کفر معاشرے کے سے دور ایک اسلام کے پیور کانسیپٹس دیے جاتے تھے. پھر یہ دیکھیے سورہ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کو قیام کیجئے مگر تھوڑا سا. آپ کو رات کے وقت نماز کا حکم دیا جا رہا ہے. اس حکم کی تعمیل میں آپ اور صحابہ کرام رات کے اکثر حصے کو نماز تہجد میں صرف فرماتے، یہاں تک کہ ان کے پاؤں ورم کر جاتے. اپنے قبیلے سے پوشیدہ پہاڑوں اور گھاٹیوں میں نماز پڑھا کرتے. آپ اور صحابہ کرام کو ایک اہم کام کے لیے تیار کیا جا رہا تھا. وہ اہم کام کیا تھا؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم عنقریب آپ کے اوپر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. یہ بھاری بوجھ یعنی اسلام کی ذمہ داری، یہ وہ قولاً ثقیلا تھا جس کو پوری دنیا تک لے کے جانا تھا. ایک طویل سفر تھا اور اس پہ جمنا ہی تھا.
تو اگر کوئی ہلکی چیز بھی مستقل پکڑی جائے نا تو وہ بھاری ہو جاتی ہے. تو یہ تو وہ ایک بھاری کام تھا جس کو لے کر اس جماعت کو پوری دنیا تک لے کے جانا تھا. اور پھر اس کام کو کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ، رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس اسی کو ہی کارساز بنا لو. مشرق اور مغرب میں نظر دوڑا کر اس حقیقت کو اپنے سامنے واضح کر لو کہ اور کوئی رب تو نہیں ہے نا، پھر اسی پہ توکل کرو. یہی وہ ذات ہے جو پورے جہان کو پالنے والی ہے، ان کی ضروریات کو ابتدا سے انتہا تک پورا کرنے والی ہے. اسی پہ بھروسہ کرو، اس پر بھروسہ کرنے والا محروم نہیں رہ سکتا. مکی دور کی ابتدائی آیات صرف توکل ہی نہیں بلکہ اللہ کی وجود، رسالت کے دلائل، صداقت قرآن کے دلائل، آخرت، رزق، نصر، اجل، شکر، یہ بالکل ان بیسک کانسیپٹ سے بھری ہوئی ہیں جو کہ مومن کا کل ہتھیار ہیں. اور فردر یہ بھی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا کہ آپ کافروں کی باتوں پر صبر کیجئے اور انہیں عمدگی سے چھوڑ دیجئے. اس دعوت کے نتیجے میں جو آنے والی تکلیفیں ملے ہوں گی، ایذا رسانی آپ کو دی جائے گی، اس پر کہا جا رہا ہے جمے رہیے، یعنی صبر کیجئے. صبر کا معنی ہے اپنے نفس کو روکے رکھنا، قابو میں رکھنا، اپنے آپ کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے روک کے رکھنا، مصیبتوں اور تکلیف اٹھانے کے باوجود کام پر جمے رہنا. یہ جو شخصیت سازی ہے نا، یہ ایک جہد مسلسل ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. یہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ونس فار آل ایک ہو گئی، اس کے بعد حاصل ہو جائے، اس کے بعد کچھ کریں گے. یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو عمر بھر جاری و ساری رہتا ہے. اور نہ ہی اس شخصیت سازی کے نتیجے پر انسان اپنی ایک انفرادی شخص پر فوکس کر کے بیٹھ جاتا ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اس شخصیت سازی کے نتیجے میں وہ لوگ تیار ہوتے ہیں جو ایک الگ ہی ویژن رکھتے ہیں. اور اس وقت جو آیت آپ کے سامنے ہے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ سورہ قلم کی آیت ہے. یہ ذکر تمام جہانوں کے لیے ہے. جو لوگ تیار ہو رہے ہیں وہ یہ ویژن رکھتے ہیں. اور شان نزول کے اعتبار سے سورہ قلم تیسری یا چوتھی سورت ہے. اس آیات کے نزول کے باعث جو شخصیات تیار ہوئیں وہ کیا گلوبل ویژن رکھتی تھیں. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت ہم مٹھی بھر مسلمان تھے، مٹھی بھر. لیکن اللہ کی طرف سے ہمیں یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ اسلام ساری دنیا پر غالب ہو کر رہے گا. اور رحیق المختوم میں درج ہے کہ مشرکین مسلمانوں کا اس طرح مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ دنیا کے حکمران ہیں جو قیصر روم اور فارس کے کسرا کو شکست دیں گے. یعنی وہ شخصیات یہ جانتی تھیں کہ یہ پیغام ان مکہ کی وادیوں تک نہیں رہے گا بلکہ یہ تمام عالم کے لیے ہے. یہ دعوت حق صرف مکہ کا آرڈر نہیں چینج کرے گی بلکہ یہ ورلڈ آرڈر کو بدل کے رکھ دے گی. گویا شخصیت سازی کے نتیجے میں ایسی شخصیات تیار ہوں گی جو اسلام کے صحیح ویژن کو حاصل کریں گی. یہ اس شخصیت سازی سے بالکل مختلف ہے جو ایک فرد کی انفرادی ایکشنز کو امپروو کرنے کی کوشش جاری کی جاتی ہے، جس میں سارا فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے طور پر کچھ اپنی عبادات کو امپروو کر لے، لوگوں کے ساتھ معاملات کی کچھ درستگی کر لے، بھلے وہ کفر سے کمپلائی کرتا رہے، اسے ساتھ ساتھ لے کے چلتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو بات جو ثقافتی دور ہے، جو 3 سال کے عرصے میں جو چیز واضح ہوتی ہے کہ وہ کچھ اشخاص کی شخصیت سازی کر کے ایک جماعت تیار کی گئی، اور جماعت تیار کرنے کے دلائل ہمیں کچھ یوں ملتے ہیں اس جماعت سازی کے. اس کے لیے آپ دیکھیے کہ قرآن کی آیت ہے وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، یہ سورہ مزمل ہی کی آیت ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ جن لوگوں کی جماعت ہے. یعنی لفظ طائفہ قرآن میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ خاص لوگوں کا ایک گروہ موجود تھا. یہی وہ جماعت تھی جس کی آپ ذہنی تربیت فرماتے تھے. اس کے علاوہ سیرت کی مختلف کتابوں میں درج ہے کہ قریش کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی خبر تھی. وہ محمد و حزبہ کے نام سے پکارتے تھے لیکن ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے
क्योंकि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उन लोगों में से समझते थे जो अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाते हैं। जैसे पहले जैद बिन अमर बिन नुफैल या उमैया बिन अबी सलत या कुस बिन सादा वगैरह, ये वो अफराद थे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते थे और बुतों से बेजारी का इजहार किया करते थे। तो शुरू में कुरैश को यही लगा कि ये जमात भी कुछ इसी ही किस्म की कोई जमात है जो बुतों की पूजा नहीं करना चाहती और कुछ अपना कुछ इसका और तरीका है। इससे ज्यादा उनको इस पे कोई अंदाजा नहीं हुआ। और फिर ये आयत भी देखिए, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरी व यअमुरूना बिल मारूफी व यनहाउना अनिल मुनकरी व उलाइका हुमुल मुफलिहून। और चाहिए कि तुम में एक जमात ऐसी जरूर हो जो अल खैर की तरफ बुलाती रहे और मारूफ को हुक्म करती रहे और मुनकर से रोकती रहे, ये वही लोग निजात पाने वाले हैं। ये कोई ऐसी जमात एक नहीं जो मुआशरे के किसी मखसूस खैर की तरफ बुलाए। तो वो ऐसी जमात इस आयत के हुक्म को पूरा नहीं करेगी। मसलन अगर कोई जमात गरीबों को खाना खिलाती है या कुरान पढ़ने पढ़ाने का एहतमाम करती है या अखलाक के दुरुस्त होने की बात करती है, तो ठीक है, ये नेकी के काम हैं, लेकिन ये वो जमात नहीं है जिसका ये आयत हुक्म दे रही है, क्योंकि इस जमात के ऊपर लाजिम है कि वो अल खैर तमाम मारूफात की तरफ बुलाए, तमाम मुनकरात से बचने का हुक्म दे। जो सहाबा कराम इस जमात का हिस्सा बने, फिर उनकी ऐसी तरबियत हुई कि वो एक मजबूत शख्सियात बनी। आज आप देखते हैं मुख्तलिफ जमातों में, तो आप देखते हैं एक कारकुन होता है, एक लीडर होता है। अगर आप कारकुन से पूछें कि महंगाई बहुत हो रही है तो जमात की क्या पॉलिसी है, कारकुन कहेगा कि आप पार्टी का मंशूर में लिखा है, आपको हमारे कायद से पूछ लें या भुट्टो साहब से पूछ लें, खान साहब से पूछ लें, वगैरह जो भी हैं वही इस पर काम करें, वही जानते हैं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जमात तैयार की उसमें ऐसी मजबूत शख्सियत तैयार की कि आप जब मुसअब बिन उमैर को मदीना भेजते हैं तो उन्होंने पूरे मदीना की रायमा को चेंज कर दिया। उसी के नतीजे में मदीना में इस्लामी रियासत बनती है। उसमें मावुन हजरत अबू बकर और हजरत उमर बने। तो क्या उन्होंने कोई ट्रेनिंग ली थी? ऐसा नहीं था, बल्कि वजह ये थी कि तमाम सहाबा तैयार ही ऐसे किए गए थे जो खुद लीडर्स थे और फिर उन्होंने आगे लीडर्स बनाए। यानी अमर बिन अलास मिस्र जाते हैं तो पूरा मिस्र खुल जाता है, अबू बैदा बिन जरा शाम जाते हैं तो शाम खुल जाता है। तो ये वो जमात होगी जिसमें ऐसी शख्सियत साजी होगी जो कि लीडर्स बनाएगी, जो कि आने वाली रियासत की जिम्मेदारी को उठा सकेंगे, और ये जमात मुकम्मल खैर की तरफ बुलाएगी। ये मैं फिर इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि बार बार ये सवाल जहन में आता है, ये सवाल किया जाता है कि मुख्तलिफ जमातों में फर्क क्या है। तो वो जमात इस्लाम के किसी हिस्से को अपना ऑब्जेक्टिव बनाकर नहीं बैठेगी कि हम भाई गरीबों को खाना खिलाएंगे कि गुर्बत खत्म हो जाए, ना उसका ये ऑब्जेक्टिव होगा कि हम कुरान पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। अगरचे सारे मंदूबात हैं, अल्लाह को राजी करने के काम हैं, लेकिन ये ऐसी जमातें इस्लामी रियासत नहीं बना सकती, और ना ही वो कोई ऐसी सियासी जमात होगी जो तब्दीली का नाम लेकर तशरीफ लाए, और जब मिनिस्टर्स अपॉइंट करने का मामला हो तो वही चेहरे हों जो इससे पहले की कई हुकूमतों में थे, क्योंकि उस पॉलिटिकल पार्टी का ये पोटेंशियल ही नहीं है कि वो खुद लीडर्स बना सके। वो वही घिसे पिटे पुराने आजमुदा मोरे ही लेकर आएगी जो अभी पिछली हुकूमतों का जनाजा उठाए हुए थे, अब वही इस हुकूमत को भी इसी को ही चलाएंगे। खिलाफत कायम होने पर हमें इकोनॉमी चलाने के लिए असद उमर की या हफीज शेख्स की जरूरत तो नहीं चाहिए होगी ना, बल्कि वो अशखास चाहिए जो रियासत को चला सकें। फिर उनकी कल्चरिंग सेशंस में ऐसे अफराद तैयार किए जाएंगे जो आने वाली रियासत को ना सिर्फ चला सकेंगे बल्कि वो आगे भी लीडर्स बना सकेंगे। तो अब नबूवत के 3 साल मुकम्मल जब हो गए, इन 3 सालों के दौरान सहाबा कराम की एक ऐसी जमात तैयार हो चुकी थी जिसकी शख्सियत साजी ऐन इस्लामी अफकार पर मुश्तमिल थी। लोगों को उस जमात की सुनगुन भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको आमदावत भी दी, जिसकी वजह से इस्लाम का चर्चा होना शुरू हो चुका था, लेकिन लोगों को ये इल्म नहीं था ये जमात कहाँ मिलती है, किन लोगों पर मुश्तमिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस पर इत्मीनान होता उसे जमात में शरीक कर लेते। जमात में मौजूद तमाम सहाबा कराम अकीदे से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, गैर इस्लामी अफकार का मुकम्मल तौर पर रद्द करने पर कादिर थे।
اس کے بعد مکی زندگی کا اگلا دور شروع ہوتا ہے جسے ہم تفاعلی دور یا سٹیج آف انٹریکشن کے نام سے پہچانتے ہیں۔ یہ دور فائنلی ہجرت مدینہ پہ جا کر اینڈ ہوا، یعنی 10 سالہ دور کے اندر وہ ایکشنز کیے گئے جس کے نتیجے میں مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ آئیے اس دور میں آنے والے تمام احکامات کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس سیرہ کے سفر میں میرے ساتھ ساتھ ہوں گے اور بہت ہی مناسب ہوگا کہ ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کو کاغذ پر منتقل کر لیں یا ابھی چیٹ باکس میں ڈال دیں۔ اس وقت ہم سیرت کا کوئی کورس کرنے کے آبجیکٹو سے ہم یہاں نہیں بیٹھے، ہم سیرت کوئی کورس میں آپ کو اس وقت نہیں پڑھا رہی، اور نہ ہی یہ کوئی فیری ٹیل ہے جس کے اندر کچھ واقعات ہیں جن کی ہماری زندگی سے سرے سے کوئی ریلیونس ہی نہیں ہے، بلکہ یہ سیرت ہم اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ اس کے لفظ لفظ میں آج میرے لیے، آپ کے لیے آج کے دور میں کرنے والے کام اخذ کر سکیں۔ تو تفاعلی دور یعنی سٹیج آف انٹریکشن میں جو پہلا کام ہوا وہ تھا فکری جدوجہد کا۔ آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں کہ فکری جدوجہد کیا چیز ہے۔ اس دور کا آغاز ہوتا ہے قرآن کی اس آیت سے، فَاصْدَقْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 94 ہے، اور اس آیت میں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کھول کر بیان کر دیجئے، کھول کر سنا دیجئے، آپ مشرکوں کی بات کی پرواہ مت کیجئے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حق کا واشگاف اعلان مکہ میں کر دیا گیا۔ رحیق المختوم میں درج ہے، اینڈ آئی کوٹ، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک و خرافات اور اباطیل یعنی باطل ہونا کا پردہ چاک کرنا شروع کیا، بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کو واشگاف کرنا شروع کیا۔ آپ مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ بت کس قدر عاجز اور ناکارہ ہیں، دلائل سے واضح فرماتے کہ جو شخص انہیں پوچھتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ کس قدر کھلی گمراہی میں ہے، اینڈ کوٹ۔ حال ہی اپنی مسدس میں اس آیت کے نزول کا ذکر کچھ اس انداز میں کرتے ہیں، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی سرزمین ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ یعنی کہ یہ آیت بالکل ایک الگ، یعنی جو اس کی میں آپ کو چاہوں گی کہ تھوڑی ورڈ صدا کو آپ سمجھیں۔ صدا جو ہے صاد دال عین، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور ابن عباس کے مطابق اس کے معنی ہے کھول کر بیان کرنا۔ اس لفظ کا مطلب ہے دو حصوں میں تقسیم کر دینا، یعنی ٹو ڈیوائڈ انٹو ٹو، ٹو فریکچر، ٹو کریک، ٹو سیپریٹ۔ تو کوئی چیز فریکچر یا کریک خاموشی سے نہیں ہو جاتی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اس دعوت حق کے نتیجے میں جو مخالفت ایکسپیکٹڈ ہے اس کی ہرگز پرواہ مت کیجیے گا۔ مشرکین چاہے جو بھی ہتھ کنڈے، جو حربے آزمائیں، آپ طریقہ دعوت سے ہٹ نہ جائیں بلکہ ثابت قدم رہیے۔ اب جب کہ مکہ میں اعلانیہ دعوت شروع ہوئی اور معاملہ اپنے عزیز و اقارب کو دعوت دینے کے علاوہ تمام لوگوں تک پہنچا اور کفر اور ایمان کے درمیان ایک ٹسل شروع ہو گئی، صحیح افکار اور غلط افکار کا ٹکراؤ شروع ہو گیا، ایک سخت دور کا آغاز تھا جس میں کفر کے باطل عقائد کو، باطل نظام کو چیلنج کیا جا رہا تھا، معاشرے کے نارمز کو چیلنج کیا جا رہا تھا، اور یہ کام کرنے کے لیے جو استقامت چاہیے تھی اس کی تیاری پہلے مرحلے میں کرائی جا چکی تھی، اور یہ شخصیت سازی کی جا رہی تھی۔ یہ کوئی ایک دفعہ ہونے والا کام نہیں، یہ کام تواتر سے کے ساتھ مستقل ہی چلنا تھا۔ اہل مکہ غیظ و غضب سے پھٹ پڑے، ان کو معلوم تھا کہ ان کے تھاٹس اینڈ سسٹمز کو چیلنج کرنے کا مطلب ہے صدیوں کی سرداری کا خاتمہ ہو جائے۔ اہل مکہ نے ظلم کی وہ مثالیں قائم کی جن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن یاد رکھیں آج بھی جو جماعت اس باطل نظام کو، اس باطل عقیدے کو چیلنج کرے گی، اس پر دشمنان اسلام ایسے ہی حربے آزمائیں گے، ان پر پابندیاں لگیں گی، انہیں بین کیا جائے گا، ٹارچر کیا جائے گا، مسنگ پرسنز بنا دیا جائے گا، طرح طرح کے حربے آزمائے جائیں گے تاکہ وہ جماعت اپنے موقف سے ہی ہٹ جائے، اپنے سٹینس کو ہی چینج کر لے۔ اور انہی حالات میں، یعنی اب جب کہ آنے والا ایک سخت ترین وقت آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملتا ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تم کافروں کا کہنا ہرگز نہ مانو اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں۔
یعنی اپنے موقف کو، اپنے سٹینس کو ہرگز نہ چھوڑیں، کفار کی بات بالکل نہ مانیں، اور قرآن کے ذریعے یہ جو جاہدہم بہی، بہی کی جو ضمیر ہے، سے پچھلی آیت میں قرآن کا ذکر ہے، تو یہ بہی اس کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کبیر کیسے کیا؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اٹھا لیے؟ ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے پوچھنے کے باوجود، جب صحابہ نے کہا کہ ہم کیوں ان سے دبیں، جب ہم صحیح کہہ رہے ہیں تو کیوں نہ ان کو ہم ہتھیاروں سے ان کا صفایا کر دیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ کو روک کے رکھو، ہتھیار اٹھانے سے منع فرما دیا۔ تو پھر یہ جہاد کبیر کیا ہے؟ پھر اس جہاد کبیر کا کیا مطلب ہے؟ جب ہتھیار بھی نہیں اٹھانے اور قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کرنا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں جہاد کبیر کی کچھ مثالیں جو قرآن آپ کو بتاتا ہے۔ باطل عقائد کو چیلنج کیا گیا، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوی الانفس۔ دراصل یہ تو چند نام ہیں، جسٹ فیو نیم، سمیتموها، تم نے رکھ لی ہیں، تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں، ان کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور تم صرف ظن کی اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ مکہ کا معاشرہ آپ سوچیں جس باطل عقیدے پہ کھڑا تھا، اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ یہ ہے وہ جہاد کبیر جو قرآن کے ذریعے کیا گیا۔ یعنی آج بھی اگر ہم کمیونزم چلیں، کمیونزم تو مر کھپ گیا، لیکن اسٹل اس کی بہت ساری کچھ شکلیں باقی ہیں، تھیوری آف ایوولوشن کو، یا سائنس جس کو ایک خدا مان لیا گیا ہے، اور سیکولرزم، ان باطل عقائد کے فساد کو اگر واشگاف انداز میں کھولیں گے۔ سیکولرزم نے اس وقت دنیا کو اس بات پر کنونس کر رکھا ہے کہ دین اور دنیا الگ الگ رکھنے میں کامیابی ہے، دین کو دنیا کے معاملات میں مت گھساؤ، یہاں تک کہ مسلمان اس باطل نظریے کو اپنا چکے ہیں۔ تو اگر مکہ کا معاشرہ بتوں پہ کھڑا تھا، تو ہمیں آج کے بت نہ صرف خود پہچاننے ہیں بلکہ سب کو اس کی پہچان کرانی ہے۔ یہ ہے جہاد کبیر۔ اگر جہاد کبیر کو آپ فقط قرآن کے ترجمے، تفسیر، سیرت، گرامر تک محدود کر دیں گے تو کیا یہ جہاد کبیر ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ قرآن جہاد کبیر کا مطالبہ کر رہا ہے، اور وہ ہے باطل عقائد کے افکار کو پرزہ پرزہ کر دیا جائے، ان کے بے وقت ہونے کو اعلانیہ بتا دیا جائے۔ اور پھر آپ یہ آیت دیکھیے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، تم اور اللہ کے سوا تو جن جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، سب جہنم کا ایندھن بنو گے۔ کیا یہ اس وقت کہنا آسان تھا؟ آپ بتائیے، وہ کعبہ جس کے اندر اور جس کے اطراف میں انسائیڈ اینڈ آؤٹ سائڈ 360 بت جمے کھڑے تھے، جس پر پورے مکہ کا سسٹم چلتا تھا، جس کی وجہ سے پورے عرب میں سرداری قائم تھی۔ پورے عرب میں جب کوئی قافلہ لوٹ مار سے محفوظ نہیں تھا، قریش کے جھنڈے تلے چلنے والا قافلہ مکمل امن و امان سے سفر کرتا تھا۔ بھئی خانہ کعبہ کے متولی ہیں، یہ کیئر ٹیکرز ہیں، ان کو کیسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے خداؤں کے رکھوالے ہیں، یہ اگر ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے تو یہ ہمارے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے خداؤں کو نقصان پہنچا دیں گے۔ ان خداؤں کے بارے میں قرآن جہاد کبیر کا اعلان کرتا ہے کہ تم اور اللہ کے سوا تم جن کو پوچھتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ اس فکری جدوجہد کا؟ اس وقت میرے لیے اور آپ کے لیے اس آیت کی تلاوت کرنا کیا مشکل ہے، لیکن ذرا اس کرنٹ عقیدے کے فساد کو بیان کریں، پھر دیکھیں کہ پورا معاشرہ کیسے ہلتا ہے۔ جب کسی جگہ کے باطل عقائد کو کھولا جاتا ہے تو لوگ اس کا جھوٹ ہونا جان لیتے ہیں، ان کا پھر ان عقائد سے ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن کو ہی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، مشرکین نے یہ چاہا کہ قرآن کے بارے میں کوئی شک شبہ پیدا کر دے، اس دعوت کو انویلڈ کر دیا جائے۔ اس کے نتیجے میں قرآن کی وہ آیات نازل ہوئیں جو ان کے اس کلیم کو ہی انویلڈ کر رہی ہیں، بلکہ الٹا انہیں چیلنج کر رہی ہیں۔ قرآن یہ کہ پوچھ رہا ہے ہم سے، ام یقولون افتراہ، تم کہتے ہو کہ یہ اس قرآن کو گھڑا ہے،
कुल फ़अतू बिअशरिन सुवरिन मिथलिही, तो फिर कोई इस जैसी कोई 10 सूरतें घड़ी हुई ले आओ, मुफ्तरयातिन, ऐसी घड़ी हुई कोई 10 सूरतें ले आओ, वदऊ मन इस्तताअतुम, और तुम जिसकी इस्तात रखते हो उसको भी अपने साथ शामिल कर लो, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। आज कुरान पर तो कुफार को बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि उसके ऊपर तो हमला मुमकिन नहीं, कुरान के टेक्स्ट को तो नहीं चेंज किया जा सकता, तो वो कुरान के मानी को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, हदीस के बारे में तरह तरह के शुकूक व शुबहात फैलाते हैं कि इस्लाम जो है वो सियासत, हुकूमत, मईशत वगैरह के बारे में तो कोई सिस्टम देता ही नहीं, बस कोने में बैठकर कुछ इबादत का मजमुआ है, बस कुछ रिचुअल्स हैं जिसको आप कर लें तो आप मुसलमान हैं। तो इस प्रोपेगेंडे का दुरुस्त और भरपूर जवाब आज इस दावत इस्लामी का लाजमी हिस्सा है, वरना कोई आपको इन आयत की तिलावत और तजवीद से नहीं रोकेगा। इस वक्त हमारे पास टाइम कम है, तो इसलिए मैं बहुत थोड़ी मिसालें ही दे पाऊंगी, वरना मक्की दौर में जो 86 सूराज नाजिल हुई हैं, 86 सूराज, वो सूरतें वो इस बात की गवाही देती हैं कि स्टेज ऑफ इंटरैक्शन में कुफर अकायद के खिलाफ इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल कैसे हुई। अब हम देखते हैं कि कुफर निज़ाम को कैसे चैलेंज किया गया। ये बातिल अकायद की मिसालों के बाद अब देखते हैं कि कुरान उस मुआशरे में राइज बदतरीन निज़ाम को कैसे चैलेंज करता है। कुरैश का एक जालिमाना रिवाज जो कि एक एग्रीड अपॉन सिस्टम था, जिस पर कोई आवाज नहीं उठाता था, वो ये कि अगर लड़की पैदा होने पर माँ बाप शर्मिंदगी के मारे उसको जमीन में गाड़ कर अपनी बदनामी से जान छुड़ा ले तो इट इज ऑल राइट, इट्स ओके, वो पूछेगा नहीं क्योंकि बड़ी बात नहीं है। यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वहां पर एक कॉमन प्रैक्टिस थी। अगर आप सूरह तकवीर की तिलावत करें ना तो ये 8वीं और 9वीं आयत है, वइज़ा मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, और जब जिंदा गाड़ी गई लड़की से सवाल किया जाएगा कि वो किस गुनाह की वजह से कत्ल की गई। और अगर इससे पहले की 7 आयात में आप उनकी तिलावत करें तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने ग्रैंड एग्जाम्पल्स दी हैं और साथ में इस जालिमाना निज़ाम पे सवाल उठाया है। वो ग्रैंड एग्जाम्पल्स ये हैं, इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा, व इज़न नुजूमुन कदरत, तारे बिखर जाएंगे, व इज़ल जिबालु सुय्यरत, पहाड़ जला दिए जाएंगे। यानी क़यामत के वो वाक़यात जिसके अंदर सूरज, सितारे, पहाड़ सब बिखर के रह जाएंगे। वइज़ल अशार उत्तिलत, वइज़ल वहूश हुशिरत, वइज़ल बिहार सुज्जिरत, वइज़ल नुफूस ज़ुव्विजत, ये सारे वो वाक़यात हैं जो क़ुर्ब क़यामत के करीब वाक़या होंगे। और उसके बाद ये पूछा जा रहा है वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि आज के मुआशरे में आप अगर ये देखें, ये दैट वाज अ वेरी कॉमन थिंग कुरैश के अंदर। आज के मुआशरे में जो निज़ाम राइज है ना इस वक्त, जिसने फ्रीडम्स को जेंडर इक्वालिटी के नाम पर औरत को एक मसाइल की दलदल में धकेल दिया है। औरत का अभी भी उसी तरह इस्तेहसाल होता है, लेकिन अब बड़े खूबसूरत स्लोगन्स के साथ किया जाता है। अगर उसको इस वक्त नहीं खोला तो फिर निज़ाम को भी आपसे कोई मसला नहीं है। इस वक्त हमारी क्या नौजवान नस्ल, क्या बूढ़े, सब के सब सेक्युलरिज्म के अकीदे से निकलने वाले इस बातिल को एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं। मुआशरा तबाही के धाने पर है, सोशल फैब्रिक तार तार हो चुका है। तो उस वक्त निज़ाम की इस खराबी को सबके सामने वाजे करना जिहाद कबीर है। जब ये फिक्री जदोजहद खुलेआम मक्का में जारी थी तो आवाम पे ये बहुत इफेक्ट कर रही थी। एक दिन हजरत अम्मार बिन यासिर जो कि इस्लाम कबूल कर चुके थे, घर से देर से पलटे। वालदा हजरत सुमैया उस वक्त मुसलमान नहीं हुई थी, उन्होंने देर से पलटने का सबब दरियाफ्त किया। इस पर हजरत अम्मार ने अपनी वालदा को इस्लाम कबूल करने का बताया और कुरान की आयत की तिलावत की। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल-उन्सा ज़ल्ला वजह मस्वद्दन व हुवा कज़ीम, कि जब उनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की खबर मिलती है तो उसका मुंह गम की वजह से काला पड़ जाता है और वो दिल ही दिल में अपने गुस्से को, अपने गम को घूंटता है। हजरत सुमैया की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि इससे पहले इनके वालिद इनकी 2 बहनों को जिंदा गाड़ चुके थे और उनको तरस आने की वजह से छोड़ दिया था। तो आपने मुआशरे के इस इस्तेहसाली निज़ाम को महसूस किया, उन्होंने खुद फील किया यस दिस इज रॉन्ग। ये वही हजरत सुमैया हैं जब इन्होंने बातिल निज़ाम को छोड़कर इस्लाम कबूल किया तो फिर ये डट गए और अबू जहल के हाथ शहादत पाई। तो लोगों को बातिल रस्म रिवाज और निज़ाम का बताया गया, लोगों ने समझा हाँ ये बात गलत है, तो फिर उनसे उनका ताल्लुक टूटेगा, फिर वो किसी अल्टरनेटिव की तरफ आएंगे।
اس کو اون کریں گے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سوشل سسٹم کی خرابی کے علاوہ مکہ کا اکنامک سسٹم بھی ایک لوٹ مار کی اعلیٰ مثال تھا۔ قریش نے کچھ ایک ایسا سسٹم بنا رکھا تھا کہ ایکسپلائٹیشن جو ہے نا وہ میکسیمم لیول پہ کی جا سکے۔ یعنی ان کی یہ آیت ان کا پول کھول رہی ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ بڑی تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ یعنی ان کے دینے کے بات اور تھے، لینے کے بات اور تھے۔ دیں گے کسی کو 1 کلو تو لیں گے 2 کلو، چونکہ خانہ کعبہ کے متولی تھے نا، کیئر ٹیکرز تھے نا، تو بڑا آرگنائزڈ کرائم تھا۔ قرآن اس کرپٹ سسٹم کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دنیا ایسے ہی جابر اکنامک سسٹم کے شکنجے میں کسی ہوئی ہے جس نے عام آدمی کو بے حال کر دیا ہے۔ دولت صرف چند ہاتھوں میں مرتکز ہو گئی ہے، جس میں میں پھر وہی بات دہراؤں گی کہ as long as you are not exposing this corrupt system، اگر آپ اس کرپٹ سسٹم کو کچھ کہہ نہیں رہے ہیں تو آپ کو قرآن کی تلاوت سے، تجوید سے، گرامر پڑھنے سے کوئی نہیں روکے گا، لیکن یہ جہاد کبیر نہیں ہوگا۔ اب آپ آگے دیکھیے کہ یہ آیت کسی ایسے شخص کا ذکر کر رہی ہے اور وہ کیا کرتا ہے۔ آیت کہہ رہی ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ بڑی تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک ایسے شخص کا ذکر ہو رہا ہے جو دولت کو جمع کرنے کے لیے جو ایسا نظام چلا رہا ہے جو دولت کو جمع کرنے میں اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ ایسا نظام ہے جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ آج سرمایہ دارانہ نظام نے ساری دنیا کی دولت کو چند ہاتھوں میں جمع کر دیا ہے۔ اکنامک کرائسس، بے روزگاری، مہنگائی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے حکمرانوں کے پاس ایک کے بعد ایک وجہ موجود ہوتی ہے۔ جی پچھلی حکومت نے خزانہ خالی چھوڑا تھا تو کورونا کی وجہ سے بھی اکنامک کرائسس ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک وہ وجہ پیش کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ کبھی اسحاق ڈار ہوتے ہیں، کبھی اسد عمر ہوتے ہیں، کبھی حفیظ شیخ ہوتے ہیں، نام بدلتے رہتے ہیں، نظام وہی گلا سڑا رہتا ہے۔ غریب کی حالت دگرگوں ہوتی چلی جاتی ہے، وہ ٹیکس اور سود اور قرض کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں، لیکن نظام وہ مقدس گائے ہے جس پر کوئی نہ انگلی اٹھائے۔ تو یہی تو مشرکین مکہ کو گرا تھا، ورنہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ میں لگے رہتے، عقائد کے خلاف، اس نظام کے خلاف انٹلیکچل سٹرگل نہیں کرتے تو ان کو کیا مسئلہ تھا؟ تو جب لوگوں کو نظام کے باطل ہونے کا پتہ چلے گا کہ اس ظالمانہ نظام نے ان پر اتنے ٹیکسز لگا رکھے ہیں جبکہ اسلام کے احکامات اس کے برخلاف ہیں، تو ان کا تعلق اس نظام سے ٹوٹے گا، وہ ایک آلٹرنیٹو کو دیکھیں گے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ قریش کے معزز ترین سرداران حرم کعبہ میں کیا کہتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب کفر نظام کے خلاف فکری جدوجہد جاری تھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو اس لیے بلایا ہے کہ تمہارے معاملے میں اپنی طرف سے حجت پوری کر دیں۔ واللہ ہم نہیں جانتے کہ عرب میں کسی شخص نے اپنی قوم میں وہ فتنہ ڈالا ہو جو تم نے اپنی قوم میں ڈالا ہے۔ تم نے باپ دادا کو برا کہا، دین میں عیب نکالا، لوگوں کو بے وقوف ٹھہرایا، معبودوں کی برائی کی، جماعت میں پھوٹ ڈال دی، کوئی کبھی بات ایسی نہ رہی جو تم ہمارے اور اپنے درمیان نہ لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں سیرہ ابن اسحاق میں۔ آپ دیکھیں یہ وہ عمل صالح ہیں، دیز آر دا اعمال صالح جو اللہ کے رسول مکہ میں کر رہے ہیں، جو اس دارالکفر کو دارالاسلام میں بدلنے کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ ذرا سا سیاق و سباق ہٹا دینا ذرا اور دیکھیں ایک شخص ہے وہ باپ دادا کو برا کہہ رہا ہے، دین میں عیب نکال رہا ہے، لوگوں کو بے وقوف ٹھہرا رہا ہے، معبودوں کی برائی کر رہا ہے، جماعت میں پھوٹ ڈال رہا ہے۔ تو یہ جو کوئی ایسا کچھ کر رہا ہوگا تو آپ اس کو عمل صالح کی کیٹیگری میں ڈالیں گے کبھی؟ لیکن اللہ کے رسول کو یہی حکم تھا اور یہی تھا وہ جہاد کبیر جو کر رہے تھے۔ اگر آج قومیت اور وطنیت کے باطل کانسیپٹ کو تار تار نہ کیا، جمہوریت میں اور پارلیمنٹ میں، جمہوریت اور اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے خداؤں کی اصلیت نہ بتائی، آج اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی دھجیاں نہ اڑائیں،
IMF और वर्ल्ड बैंक के शिकंजे को ना आश्कारा किया तो फिर हम वो तो काम कर ही नहीं रहे जिसका हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में था। फसदा बिमा तुमर, खोल के बयान कर दीजिए। तो फिर अगर इस कुरान के जरिए जिहाद कबीर करना है तो इसका क्या मानी है, क्या करने जा रहे हैं? तो अब तक हमने मक्की जिंदगी के पहले 3 साल पर जो बात की है उसमें हमने सकाफती दौर यानी स्टेज ऑफ कल्चरिंग में शख्सियत साजी और जमात साजी को दलाइल के साथ समझा। फिर हमने तफाउली दौर यानी स्टेज ऑफ इंटरेक्शन में होने वाली फिक्री जद्दोजहद यानी इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल को कुरान की रोशनी में देखा। अब हम आते हैं इस सियासी जद्दोजहद यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रगल की तरफ जो हुक्मरानों के खिलाफ की जाती है। देखें, किसी भी मुआशरे के जो हुक्मरान होते हैं ना, लोगों का उन पर ट्रस्ट होता है। वो लोग ये समझते हैं कि हुक्मरान हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं। तो जब तक लोग ये समझते हैं, लोग उस हुक्मरान से उम्मीदें बांध के रखते हैं और फिर वो निज़ाम चलता रहता है। इसलिए तब्दीली लाने के लिए ज़रूरी है कि हुक्मरान को चैलेंज किया जाए। तो फिर देखते हैं कि कुरान ने किस तरह हुक्मरानों को चैलेंज किया। जब मक्का के मुआशरे के जो नॉर्म्स थे, जो कस्टम्स थे, उनको इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल के जरिए लोगों का ट्रस्ट उन पर से खत्म किया गया, तो जाहिर है कि हुक्मरानों से बचाने के लिए उठ खड़े हुए और यही हुआ। सरदारान कुरैश अपने अकायद और निज़ाम की हिफाजत के लिए खड़े हो गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकने के लिए तमाम हथकंडे आजमाए। आपको पता है कि शुरू में तो पहले सिर्फ माज़ाराई, सिर्फ मजाक उड़ाना, इस्तेज़ा, जुटलाते थे, तकजीब करते थे, तालीमात को मस्क किया, उसमें शुकूक व शुबहात पैदा किए। फिर फिजिकल प्रोसिक्यूशन पे शिफ्ट हो गया, बदतरीन तशद्दुद खुलेआम किया और इसके जवाब में इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल के साथ साथ फिर ये पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट हो गई, यानी सियासी जद्दोजहद। यानी अब निज़ाम के रखवाले इस निज़ाम को बचाने के लिए सरगर्म हुए। तो फिर कुरान की आयत पे दर पे नाजिल हुई जो मैं आपके सामने रखने लगी हूँ। अब हुक्मरानों को चैलेंज किया गया, उनकी साजिशों को बेनकाब किया गया। जी, अबू लहब मक्के का एक बहुत ही कदावर सरदार था। ये बहुत ही हाई पोजीशन का बंदा था। ये सूरह लहब जो है, जिस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 6ठी सूरत है कुरान की जो नाजिल हुई और उसने अबू लहब की सरदारी और उसने अपनी अथॉरिटी उसके पास जो थी, उसके जोम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तमाम रिश्तेदारों को इस्लाम की दावत दी थी, उसके जवाब में उसने ये कहा था, नाउज़ुबिल्लाह, तू सारे दिन गारत हो, तूने हमें इसलिए जमा किया था। तो ये सूरत नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ाता लहब। अबू लहब के हाथ टूटे, वो हलाक हो, ना उसका माल काम आया, जो उसने कमाया था वो जल्द भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। और आगे आपको पता ही, वमरातहु हम्मालतुल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, यानी उसकी जो बीवी है वो भी ईंधन कहीं पेट में जाएगी। देखिए, इस वक्त मेरे लिए और आपके लिए ना इस सूरत की तिलावत को मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आप सोचिए, अबू लहब कुरैश का एक सरदार, उसका जाहो जलाल, उसके बावजूद कुरान ये बात कह रहा है दोनों हाथ टूट गया, वो खुद भी हलाक हो गया, उसका माल, उसकी अथॉरिटी, उसकी सरदारी कुछ काम ना आई। यानी कुरान इस हुक्मरान को जो दावत की राह में रुकावट बन रहा है उसको एक्सपोज कर रहा है कि अबू लहब बुरा आदमी है, हक के खिलाफ है, याकूब फैलने से रोक रहा है। जी, अब आगे देखते हैं वलीद बिन मुगीरा। जी, ये शख्स मक्का के सरदारान में से था। जब खुल्लम खुल्ला तबलीग शुरू हुई तो कुरैश मक्का पर एक और मुश्किल ये आन पड़ी कि हज का मौसम करीब आ गया। वो दावत जिसको अंदर ही अंदर कुचल कर ख़त्म कर देने की कोशिशों में मसरूफ थे, वो पूरे अरब में फैल जाने का खतरा था। उसके लिए ज़रूरी था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का कोई तोड़ पेश किया जाए। उस पर बातचीत करने के गर्ज से ना वलीद बिन मुगीरा के पास गया। बड़ा स्कॉलरली टाइप का ये बंदा था, ताकि किसी एक बात पर, सब बात पे कोई अलग अलग बातें ना कर रहे हो, एक बात डिसाइड कर लें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत की रोकथाम कैसे करनी है। अच्छा, वलीद कलाम इलाही को सुनते ही समझ गया था कि ना ये जादू है, ना शायरी है, ना कहनों की बात है। यहाँ तक कि उसने ये कहा है, आई कोट, इसकी जड़ पायदार है, इसकी शाख फलदार है, तुम जो भी बात करोगे लोग इसे बातिल ही समझेंगे, अलबत्ता इन सब के मुकाबले में से जादूगर कहना ही मुनासिब है। कोट एंड्स। यानी वलीद की जो यही स्टाइल था, जिसने कुरान को सुनते ही समझ लिया था। कुरान ऑलरेडी सूरह मुद्दस्सिर में उसको टारगेट कर चुका है। जैसे सूरह मुद्दस्सिर में जो आयत आती है ना, इन्नहु फक्करा व कद्दरा फकुतिला कैफ कद्दरा सुम्मा कुतिला कैफ कद्दरा सुम्मा नज़रा
ثم عبس و بصر، یعنی کہ اس نے پہلے سوچا، اندازہ لگایا، اور پھر قتل کیف قدر، مارا جائے کہ پھر کیا فائنلی کیا اس نے کیلکولیٹ کر کے یہ سوچا کہ اس کو تو ہٹا، اس کو پوچھا ہی نہ جائے، ایسی تجویز دی. اور اس نے یہ کہا کہ ان ھذا الا قول البشر، یہ ایک انسان کا کلام ہے، یعنی اس کی پوری اس کی تھاٹ پروسیس کو قرآن پریزنٹ کر رہا ہے اور ساتھ میں کنڈیم کر رہا ہے کہ فائنلی اس نے جو تیوری چڑھائی، منہ بھی بگاڑ لیا، پشت پھر کے چلا گیا، اور فائنلی ہی کیم اپ ود دس آئیڈیا ان ھذا الا قول البشر. تو اس صورت کے فوراً بعد سورہ قلم نازل ہوتی ہے، جو نزول کے اعتبار سے میں نے پہلے بتایا تیسری یا چوتھی صورت ہے. اس میں قرآن ٹارگٹ کر رہا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، کہ کیا کسی بھی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو. وَلَا تُطِعْ ڈو ناٹ اوبے، جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے. کیریکٹرسٹکس بتا دیے گئے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے جو خیر سے روکتا ہے، جو قرآن کو قول البشر قرار دے رہا ہے. تو میں آج کے حلاف کا نہ بتاؤں جو قسمیں کھا کر اس باطل نظام کے درست ہونے کی دعائیاں دیتا پھرتا ہے. ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، جمہوریت کی بقا کی خاطر. کیوں بھائی، کیا اس گلے سڑے بوسیدہ نظام میں جس کو تمہیں ہر قیمت پہ برقرار رکھنا ہے؟ آج جو خیر سے روکتا ہے اس کا نام نہ بتاؤں. وہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل اسلام کی واپسی ممکن نہیں، تو جو یہ کہتا ہے کہ یہی استحصالی معاشی نظام قائم رہے گا، اسلام کے خیر لوگوں تک نہیں پہنچنا چاہیے، اس کو ایکسپوز کرنا ہوگا. اور پھر دونوں چیزیں دیکھیں، فکری اور سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کو کنونس کیا جا رہا ہے کہ موجودہ نظام اور حکمران ظالم ہیں، اور یہ ظالم تمہارے مسائل حل نہیں کر سکتے. لوگوں کا رشتہ ان سے ٹوٹے گا اور پھر لوگ مخلص اسلامی قیادت کو ڈھونڈیں گے. اب آپ مزید دیکھیں، اس سردار کی طرف آئیں جس کا نام ابو جہل ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ارائیتا ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. بھلا دیکھو تو صحیح، اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا تو کیا وہ نہیں جانتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہ باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. جھوٹی پیشانی، خطا کار پیشانی. کیا جھٹلا رہا ہے ابو جہل؟ کس چیز سے اس نے منہ موڑا ہے؟ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود اپنے بغض کی وجہ سے، اپنے ضد انات کی وجہ سے جھٹلایا تھا. کہتا تھا کہ اللہ کو اس پوری بستی میں کوئی اور عزت دار آدمی نہ ملا جو نبوت محمد کو دے دی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر باز نہ آیا نا تو اس کی جھوٹی خطا کار پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹیں گے. ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان پکڑ کے، پاس سے پکڑ کے سختی سے جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے بہت ہی موضوع ہیں یہ جو قرآن کی جو آیات نازل ہوئی ہیں، they are just accurate for you. اس پر اللہ کا یہ دشمن بولا اے محمد تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ خدا کی قسم تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میں مکے کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو آیات جو میں اور آپ جو جانتے ہیں کہ جس کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل نے یہ کیا تھا تو اس کے نتیجے میں یہ آیات نازل ہوئی، تو مکے کے معاشرے کے اندر ان آیات کی تلاوت کے بعد یہ بات سب لوگ جانتے تھے کہ یہ آیات کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کا ذکر کر رہے ہیں. ابو سفیان کے بارے میں دیکھیں کیا نازل ہوا. یہ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جو روز سزا و جزا کو جھٹلاتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے. یعنی کیسا ظالم ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے. مزید یہ کہ مسکین کو کھلانے پہ اکساتا نہیں ہے، یعنی ایک ایسے سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے جس سے مسکین پیدا ہوتے ہی رہیں، اس کے اندر غریب اور امیر کی تفریق واضح ہوتی ہی چلی جائے. تو یہ آیات لوگوں کا تعلق ابو سفیان سے توڑتی ہیں. تو جب کفار مکہ کے لیے انٹلیکچوئل اور پولیٹیکل اسٹرگل کرنے کے لیے پے در پہ یہ آیات نازل ہوئی جو جاہدہم بہ جہادن کبیرہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تھی، تو جہاد کبیر یہ ہے کہ لوگوں کا تعلق حکمرانوں سے ٹوٹے، نہ کہ لوگوں کو کمپلائی کرنے دے. مکہ کے معاشرے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا، معاشرہ اپنی بنیادوں سے ہل گیا. ہر طرح کے ظلم اور تشدد کے باوجود دعوت اسلامی کسی صورت نہ رکتی تھی نہ تھمتی تھی. لوگوں کو
حکمران کے کفر، ظلم، حرامکاری، غداری نظر آ جائے، یہ ہے پولیٹیکل سٹرگل۔ آج کے حکمرانوں کی غداری کو بے نقاب کرنا سیاسی جدوجہد ہے۔ تو جب خان صاحب امریکہ جاتے ہیں اور ٹرمپ سے کہتے ہیں کہ بھارت کے معاملے میں ثالثی کرے، اور یہاں بھارت فوراً کشمیر کا الحاق کر دیتا ہے اور ہماری سیاسی اور فوجی قیادت حرکت میں نہیں آتی، تو وہ غداری کرتی ہے۔ اس کو بے نقاب کرنا سیاسی جدوجہد ہے۔ غلط کو غلط کہنا ہے۔ عمران خان IMF کے ساتھ سودی معاہدے کرتا ہے اور لوگوں پر ٹیکس کی بوچھاڑ کرتے ہیں ہمارے حکمران، روپے کی قدر گراتے ہیں، ہمارے ایسٹس کو پرائیویٹائز کرتے ہیں، تو اس غداری کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ تو چاہے وہ نواز شریف ہوں، زرداری ہوں، مشرف ہوں، وہ امت کے معاملات کی دیکھ بھال امت کے مفاد میں نہیں کرتا تو وہ غدار ہے، وہ خائن ہے۔ امت کے معاملات کی دیکھ بھال کی بجائے وہ کولونیل پاورز کے انٹرسٹ کو اوپر رکھتا ہے، ہمارے انٹرسٹ کو سیف گارڈ نہیں کرتا۔ تو جب لوگوں کا تعلق حکمرانوں سے ٹوٹے گا تو پھر وہ آلٹرنیٹو دیکھیں گے۔ اور پھر دیکھیے کہ جب کوئی صورت نہ بنی کہ اسلام کی دعوت کو روکا جا سکے تو کفار آپ کو کمپرومائز پر اتر آئے اور آپ کو اس کفر نظام میں شمولیت کی پیشکش کی۔ تو سیرت کی مستند کتابوں میں آتا ہے کہ یہ آفرز 2 سے زائد مرتبہ کی گئیں۔ اگر ہم اپنی بڑائی چاہتے ہیں تو ہم تم کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اگر تم بادشاہی چاہتے ہو تو ہم تم کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، یا یہ آپشن، آؤ ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کریں اور تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہم اپنے سارے کاموں میں تمہیں شریک کیے لیتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ یہ پیچھے سب کچھ ہو چکا ہے، شاہ ابی طالب کے 3 سال گزر چکے ہیں، جو ظلم و ستم جو رکھا جا چکا ہے، یہ سب کچھ ہو چکا، اس کے بعد وہ کمپرومائزز پر ٹیبل ٹاکس کی پیشکش کر رہے ہیں۔ اگر تم پسند کرو تو 1 سال ہم تمہارے دین میں داخل ہو جائیں، 1 سال تم ہمارے دین میں داخل ہو جانا۔ قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشگی کفار کی اس حرکت کے بارے میں اطلاع کر دی تھی، جیسے کہ سورہ قلم میں آتا ہے نا، وَلَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو وہ بھی نرمی اختیار کر لیں۔ جو ورڈ دہنا ہے نا، عربی کا ورڈ، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو مل کے نرم کر دینا، مسل کے نرم کر لینا۔ یہ جو مدھانی استعمال کرتے ہیں نا حلیم گھوٹنے کے لیے، کہ وہ مل مل کے نرم کر دیتی ہے، تو وہ چیز نرم ہو جاتی ہے۔ تو کفار مکہ چاہتے تھے کہ وہ اپنا ہر پروپیگنڈا آزمانے کے بعد جب کچھ نہیں کر سکے تو اب کسی طرح کمپرومائز پہ اتر آئے کہ ان میں سے کچھ ایکسیپٹ کر لو تو پھر معاملہ کچھ صحیح ہو جائے۔ تو آج بھی جو ہے نا یہ معاملہ مختلف نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے گریڈ نارمن جو کہ ایکسپرٹ ان مڈل ایسٹرن پالیٹکس ہیں، لینسٹر یونیورسٹی UK کے، ان کا ایک ایکسرپٹ میں رکھ رہی ہوں، جو کہ انہوں نے یہ انالیسس پیش کیا، اور یہ تب سامنے آیا تھا جب پاکستان اور ترکی میں اسلامی جماعتوں نے الیکشنز میں کامیابی حاصل کی تھی۔ تو ہی سیڈ کہ ان کو کھیل کا حصہ بنا لیا گیا، یعنی ان پولیٹیکل پارٹیز کو، یہ اسلامی جماعتیں جو پہلے الیکشنز میں حصہ لے کر جیت نہیں پاتی تھیں، اب دے ہیو گاٹ اے سیٹ، اور جیسے ہی ان کو حزب حال میں سے کچھ حصہ ملے گا ان کی تیز دھار ہموار ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں آپ کے کچھ مفادات بن جاتے ہیں، کچھ کامن انٹرسٹ ہو جاتے ہیں نا، جن کو آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، آپ سارے نظام کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ اور گزشتہ 20 سالوں میں جو رجحان ہے، جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے، وہ یہ کہ جب یہ جماعتیں سیاسی کھیل میں ضم ہو جاتی ہیں، اس کا کچھ حصہ پا لیتی ہیں، تو اکثر یہ اپنی انتہا پسندانہ ساخت کھو دیتی ہیں۔ امریکہ کے لیے الیکشن ایک موقع ہے، نہ کہ کوئی خطرہ۔ گویا کہ امریکہ کو ہماری اسلامی جماعتوں کا الیکشن میں شامل ہو کر الیکشنز کو ون کر لینا ایک موقع دکھتا ہے، ان کو خطرہ نہیں دکھتا۔ ان کمپرومائز کے آفرز کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل کر کے اس معاملے کو ڈیسائیڈ کر دیا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، یعنی آپ فرما دیجئے اے کافرو، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوچھتے ہو، اور نہ تم اس رب کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ ہی آئندہ کبھی ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں۔ سو تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔
تو معاملے کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا، کفر نظام میں شامل ہونے کی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا۔ اب جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ یہ پیشکش 2 سے زائد مرتبہ کی گئی، جیسا کہ ابو طالب کے انتقال سے پہلے قریش کو فکر ہوئی کہ ابو طالب کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو حمزہ اور عمر مسلمان ہو چکے ہیں، محمد کا دین قریش کے ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے، اس لیے چلو ابو طالب کے پاس چلے چلیں، وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کریں، ہم سے بھی ان کے متعلق کوئی عہد لے لیں، یعنی کوئی میوچل ایگریمنٹ ایسا ہو جائے دونوں پارٹیز کو قابل قبول ہو۔ اور قریش کے تقریباً 25 معززین ابو طالب کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں، ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد و پیمان لیں، وہ ہمارے بارے میں ان سے کچھ عہد و پیمان لیں، لیکن یعنی کہ وہ ہم سے دستکش رہیں، ہم ان سے دستکش رہیں گے، وہ ہم کو ہمارے دین پہ چھوڑ دیں، ہم ان کو ان کے دین پہ چھوڑ دیں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ آپ کا اس کام کے لیے اپنی جان دینے کا قول، یعنی اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ سورج اور بائیں طرف چاند بھی لا کر رکھ دیں گے تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ اللہ اس کو پورا کر دے یا میں اس میں ہلاک ہو جاؤں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں جان دے دوں گا لیکن یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اس عمل کے واجب ہونے کا، obligatory ہونے کا قرینہ ہے، انڈیکیشن ہے، یعنی اگر کفار کے عقائد اور اعمال پر تنقید اور مخالفت لازم نہ ہوتی تو رسول اللہ کوئی اور طریقہ اختیار کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اس طریقے میں معمولی رد و بدل کرنے سے بھی انکار کر دیا کہ بدلے میں جان چلی جائے میں اپنے کام سے نہ رکوں گا نہ جھکوں گا۔ آج بھی دشمنان اسلام مختلف حربوں کے ذریعے دایان اسلام کو اپنے مقصد سے ہٹانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، انہیں ذہنی اور جسمانی اذیتیں دینا، ہر طرح سے دباؤ ڈالنا۔ کئی جماعتیں اس سے گھبرا جاتی ہیں ان باتوں سے اور وہ اپنے موقف سے اپنا سٹینڈ سے ہی ہٹ جاتی ہیں اور انہی حالات میں ضم ہو کر اپنی شناختی کھو بیٹھتی ہیں، جن کو بدلنے نکلی تھی اسی میں کھو جاتی ہیں اور نظام میں شامل ہو کے اس نظام کی بقا کا ذریعہ بن جاتی ہیں، وہ نظام کی سروائیول کو کچھ اور بڑھا دیتی ہیں۔ تو دعوت دیتے ہوئے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سر منہ ہٹنے کی کوئی اجازت نہیں۔ میں آپ کے سامنے مکہ میں اسلام کی دعوت پوری قوت کے ساتھ جاری تھی۔ اسلام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ وہ اپنے آپ کو عرب کے دیگر سرداروں پر پیش کریں، یعنی طاقتور قبائل سے طلب النصرہ کریں، ان سے نصرت طلب کریں۔ طلب النصرہ کیا ہے؟ کسی بھی معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ طاقت ہوتی ہے، وہ اہل قوت ہوتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہوتا ہے، اتھارٹی ہوتی ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں جس کو جب چاہتے ہیں رولنگ میں لاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں ہٹاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر پاکستانی سیاست میں ایک وقت میں بے نظیر اور نواز شریف دونوں ہٹا دیے گئے تھے، پھر وہ دونوں دوبارہ آ گئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب میاں والی سے بس ایک سیٹ جیتتے ہیں، 2013 میں ایک سیٹ ہی جیت رہے تھے وہ، پھر 2013 میں ایک ایسا دست شفقت آتا ہے کہ وہ ایک کثیر ووٹ لینے والی پارٹی بن جاتے ہیں، 2018 میں وہ حکومت بنا لیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اہل قوت ہیں وہ بیسیکلی اہل نصرہ ہوتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ قبائلی سردار تھے، ہر معاشرے میں کہیں فوج ہوتی کہیں قبائلی سردار ہوتے ہیں، یعنی اب سٹیج آف انٹریکشن تفاعلی دور میں فکری سیاسی جدوجہد کے ساتھ ساتھ طلب النصرہ بھی شامل ہو گئی۔ اس حکم کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع کے علاوہ بھی مختلف تہواروں میں یعنی عکاظ اور ذوالحجہ کے میلے میں اپنے آپ کو عرب کے طاقتور قبائل کے سامنے ان الفاظ کے ساتھ پیش کیا، یمنعونی و ینصرونی، مجھ پر ایمان لاؤ اور مجھے نصرت دو تاکہ میں اس بات کو ظاہر کروں جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یعنی حضرت علی بن طالب فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قبائل عرب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں تو میں یعنی کہ حضرت علی خود اور ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ ہم نے عربوں کی مجالس میں سے ایک کو دور کیا، یعنی کہ ایک کے بعد دوسرے کو they visited۔ تو مزید یہ دیکھیے کہ آپ کا سفر طائف جو ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا۔ آپ نے بنو ثقیف جو کہ قریش کے بعد عرب کا ایک موسٹ پاورفل ٹرائب تھا،
ان کے سرداروں کے پاس جا کے قریش کے مقابلے میں مدد طلب کی۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے آپ سے بہت ہی برا سلوک کیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ غنڈوں کے ہاتھوں لہو لہان بھی کرایا۔ آپ بہت غمزدہ ہوئے۔ آپ نے بنو ثقیف کو یہ بھی کہا کہ میرے آنے کا معاملہ قریش سے خفیہ رکھنا، سیکریسی رکھنا، تاکہ قریش مخالفت نہ کریں۔ یہ میں نے آپ کو سیرت ہشام سے کوٹ کیا ہے۔ سیرت کی مختلف کتابوں میں 40 یا 36 کچھ جگہ پہ 29 ان قبائل کا ذکر ہے جس کے پاس اب طلب النصرہ کے لیے گئے۔ یعنی آپ جب سنتے کہ کوئی سردار شخص مکہ میں آیا ہے تو اسے مل کر اسے دعوت فرماتے، اے بنی فلاں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تم کو اس بات کا حکم کرتا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بت پرستی چھوڑ دو، مجھ پر ایمان لا کر میری تصدیق کرو، مجھے تحفظ دو تاکہ میں اس امر کو ظاہر کر سکوں جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ مختلف قبائل، اس میں سے کچھ کے نام ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروچ کیا: قس بن سالبہ، بنو کندہ، کعب بن ابی ربیعہ، بنی شیبان ابن سالبہ۔ آپ ان قبائل سے ان کی تعداد کا پوچھتے، ان کی ملٹری مائٹ کے بارے میں بھی دریافت کرتے، ان سے جنگ کی کیفیت کے بارے میں بھی پوچھا۔ ان میں سے ایک سردار نے کہا کہ جنگ میں ہم سب سے غسیلے ہیں، اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنی جنگی ساز و سامان پر ناز ہے۔ بنو شیبان نے عربوں کے خلاف تحفظ دینے کا وعدہ کیا مگر اہل فارس کے خلاف تحفظ دینے پر راضی نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشروط آفر کو قبول نہیں کیا اور فرمایا دین کی خدمت صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو چاروں طرف سے اس کے گرد حلقہ ڈال سکیں۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح ایک مثال ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے بندے کو بھی نہیں چھوڑا جو کسی شرف و مرتبے کا حامل ہو اور جس نے مکہ کا سفر کیا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب بلائے بغیر، اپنی دعوت دیے پیش کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ اور جب یہ بنو عامر بن ساسا کو ایمان کی دعوت دی اور نصرت طلب کی تو قبیلے کا ایک شخص بحیرہ بن فارس بولا، اگر یہ شخص میرے ہاتھ آ جائے تو میں اس کے ذریعے سارے عرب کو کھا جاؤں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر ہم تمہیں تمہارے امر یعنی اقتدار پہ بیعت دے دیں اور پھر اللہ تمہیں تمہارے دشمنوں پہ فتح عطا فرمائے تو پھر کیا ہمیں تمہارے بعد اقتدار ملے گا؟ یعنی تم یہ اتھارٹی ہمیں ٹرانسفر کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدار یعنی امر اللہ کی طرف سے ہے، وہ جس کو چاہے گا عنایت کرے گا۔ اس پر وہ شخص بولا تو کیا ہمارے سینے تمام عرب کے تیر کھانے کے لیے ہیں اور جب تم فتح حاصل کر لو تو حکمرانی کسی اور کی ہو؟ نہیں، ہمیں تمہارا امر اقتدار نہیں چاہیے۔ جب بنو عامر بن ساسا اس انکار کے بعد واپس پلٹے اور اپنے قبیلے کی طرف پہنچے ہیں تو ایک بوڑھے شخص کو یہ پوری اس کی انفارمیشن ہوئی کہ یہی ساری ڈسکشن ہوئی ہے، تو اس نے بڑے تعصب سے سر تھام کر کہا، اے بنو عامر، کیا آپ اس تلافی کی کوئی سبیل ہے؟ یعنی کوئی جو گولڈن چانس تم مس کر کے آ رہے ہو، کوئی صورت ہے کہ اس کو اویل کیا جا سکے؟ حدیث بہت کلیئر بتا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصرت طلب کر رہے ہیں اتھارٹی کے لیے، صرف اپنی جان کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ ایسی جگہ کے لیے جہاں اسلام کو نافذ کیا جا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر رہے ہیں اتھارٹی اللہ جہاں چاہے گا اس کو دے گا اور نصرت طلب کرنا فرض ہے۔ یہ طریقے کا حصہ ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں صرف سرداروں سے ملے لیکن انہیں کوئی اچھا جواب نہ دیا۔ اس شدید تکلیف اور غم کے باوجود طلب و نصرت جاری رکھتے ہیں، قبائل کے پاس جاتے ہیں تو یہاں ہی سے اس کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش جاری رکھی تو نبوت کے 11ویں سال اسلام میں کی دعوت کو کچھ ایسے کارآمد افراد میسر ہو گئے جو اسلام لے کر آئے اور اگلے سال اپنے ساتھ مزید افراد کو لے کر آئے۔ جی ہاں، یہ قبیلہ اوس و خزرج کے 6 لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کو پہچان کر قبول کر لیا، اور اگلے سال جب 12 افراد آئے تو انہوں نے درخواست کی کہ اسلام کی تبلیغ اور تعلیم کے لیے کسی کو ساتھ بھیجیں، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا۔ حضرت مصعب بن عمیر تمام لوگوں میں اسلام کی رائے بنانے میں کامیاب ہو گئے، بلکہ اوس و خزرج کے سرداروں میں سے سعد بن معاذ، اسید بن حضیر، عبادہ بن صامت اسلام لے آئے، یعنی اہل قوت تیار تھے۔ پورے یثرب کا پبلک اوپینین دین اسلام کے حق میں تھا۔ یثرب کے معاشرے میں جنگ کی تباہ کاریوں کے بعد
ایک نیچرلی ایک ویکیوم موجود تھا، تو وہ پوری سوسائٹی بہت ریسیپٹیو اور ویلکمنگ ہو گئی تھی، اور اہل قوت اس بات کے لیے تیار تھے، ڈٹرمنٹ تھے کہ اب اللہ کے رسول کو مکے میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نبوت کے 13ویں سال بیت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے، جسے بیت الحرب بھی کہتے ہیں، جس میں یثرب کے سرداروں نے اپنی جان اور مال کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی قسم کھائی، اور پھر اس طرح ہجرت ہوتی ہے۔ اس بیت عقبہ ثانیہ کے بعد ہجرت ہوئی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اہل قوت یعنی سپہ سالار آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے ہوئے تھے، پوزیشن لیے کھڑے ہیں۔ مدینہ کے عوام طلع البدر علینا گا رہی ہے، تو مشرکین اور یہود کچھ نہ کر سکے۔ عبداللہ بن ابی بالکل راضی نہ تھا، وہ گڑبڑ کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا عوام بھی تیار ہیں، اہل قوت بھی تیار ہیں، تو اس کو خاموش ہونا پڑا، وہ کچھ نہ کر سکا۔ یوں مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست وجود میں آ گئی۔ جب ایک اسلامی جماعت قائم ہو جائے گی تو اس کے اندر آنے والوں کی تربیت کی جائے گی، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، لوگ جماعت میں آتے ہی رہیں گے اور ان کی تربیت ہوتی ہی رہے گی۔ آپ یہ دیکھیے کہ انصار نے جنہوں نے یہ کام کیا، ان کے لیے کیا اجر ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر ہم اپنا وعدہ پورا کریں تو ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ اس جواب کو سن کر انہوں نے کہا اپنا ہاتھ آگے کریں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور انہوں نے بیعت کر لی، یعنی انکنڈیشنل انہوں نے سپورٹ پرووائڈ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہے وہ سمری جو ہم نے جس پر ابھی تک بات کی۔ اسلامی جماعت کا قیام ہوگا، اسلامی جماعت شخصیت سازی کرتی ہی چلی جائے گی، لوگوں کی تربیت کرتی جائے گی، لوگ جماعت میں آتے جائیں گے، لیکن اسلامی جماعت جو اسلام کے عقیدے پر قائم ہوگی وہ معاشرے کے اندر فکری جد و جہد بھی کرے گی، باطل نظام سے لوگوں کا اعتبار ختم کرے گی، اس کا آلٹرنیٹو پریزنٹ کرے گی، وہ سیاسی جد و جہد کرے گی، لیڈرز کو ایکسپوز کرے گی، لوگوں کا اعتبار حکمرانوں سے ختم کرے گی، لوگوں کی رائے عامہ بنائے گی، پبلک اوپینین بلڈ کرے گی، پھر طلب و نصرہ کی جائے گی تاکہ اہل قوت اپنی طاقت کے بلبوتے پر ایک نیا نظام لے کر آئیں۔ اور یہی طریقہ سیرت سے ثابت ہے۔ اسلامی ریاست صرف ایک دفعہ قائم ہوئی، جو کہ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ پھر بنو عباس سے ہوتے ہوئے خلافت عثمانیہ تک آئی، اور پھر اس کا خاتمہ 1924 میں ہو گیا۔ تو گزشتہ 100 سال کا عرصہ وہ پہلی دفعہ ہے جبکہ مسلمان اسلامی ریاست کے بغیر رہ رہے ہیں، تو اس کا نہ صرف قیام فرض ہے بلکہ اس طریقہ کار پر قائم رہنا بھی فرض ہے، اور سیرت کا یہ طریقہ ہی موسٹ پریکٹیکل طریقہ کار ہے۔ ہم پہ بحیثیت مسلمان تو اس کے اوپر بالکل قدم بقدم عمل کرنا ہی اوبلیگیشن ہے، فرض ہے، لیکن اگر آپ اس کی پریکٹیکلٹی دیکھنا چاہیں تو آپ دنیا میں آنے والی تبدیلیوں کو دیکھیں گے، وہ اسی طریقے سے آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کمیونزم ایک باطل کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ کارل مارکس کے آئیڈیاز پر لینن نے ایک پارٹی بنائی، وہاں لوگوں کو کارل مارکس کے آئیڈیاز پر، اس کے افکار پر جمع کیا، ان کی تربیت کی گئی، لوگوں کو بتایا ہمارے پاس ایسا نظام ہے جس میں فیکٹری اور کھیت مزدور اور کسان کے ہوں گے، فیکٹری اونر اور جاگیردار کے نہیں ہوں گے۔ لوگ پریشان تھے اس سسٹم سے، لوگوں کو یہ نعرہ پسند آیا، ایک پبلک اوپینین بن گیا، رائے عامہ بن گئی، لوگ باہر نکل آئے۔ جو روس کا بادشاہ زار تھا اس نے اس انقلاب کو روکنے کے لیے اپنی فوج ان کے اوپر چڑھائی۔ پہلے تو فوج نے جو ہے لوگوں کے اوپر لشکر کشی کی، لیکن پھر اسی فوج نے کیا کیا، جب دیکھا پبلک اوپینین بھی بنا ہوا ہے، آئیڈیا بھی ساؤنڈ اینڈ سالڈ ہے، تو اس فوج نے اسی زار کا تختہ پلٹا، کمیونسٹ پارٹی کو اقتدار دیا۔ اسے بالشویک تحریک یا انقلاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک باطل عقیدے سے نکلنے والا ایک باطل نظام تھا، اور یہ اپنے فلاز کی وجہ سے خود ہی مر گیا۔ یو ایس ایس آر 1992 میں ٹوٹ کر بکھر کر ختم ہو گیا۔ تو دنیا میں بیسیکلی جہاں جہاں انقلاب آتا ہے، آئے گا، وہاں یہی ہوگا، ایک جماعت ہوگی جو ایک آئیڈیا کو لیڈ کرے گی، ایک رائے عامہ بنے گی، عوام ساتھ دے گی۔ اہل قوت جب عوام کا پرومیننٹ اوپینین دیکھیں گے تو لوگوں کے مفاد میں اقتدار ان لوگوں کے حوالے کر دیں گے جو اس آئیڈیا کو لے کر کھڑے ہوں گے۔ تو جب اہل قوت طاقت منتقل کریں گے، عوام بھی تیار، اہل قوت بھی تیار، پولیٹیکل ویکیوم بھی موجود، تو ایسی قیادت اسے فل کرے گی جس کی تیاری اسلام کی بنیادوں پر کی گئی ہو۔ اور تو یہ ہے اسلامی ریاست کے قیام کا طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے تثقیف کے دور سے تفاعل کے دور میں شفٹ ہوگا، بلکہ یہ وہ جماعت ہے جس نے اپنے اندر شامل ہونے والے افراد کی
مستقل تثقیف بھی کرنی ہے، کلچرنگ بھی کرنی ہے۔ وہ جماعت اپنے تفاعلی دور میں نظام کے باطل ہونے، حکمران کے غدار ہونے کو ایکسپوز کرے گی، اور جب رائمہ بن جائے گی تو نصرت طلب کرے گی، اور پھر یہ دور الحکم کی طرف جائیں گے، یعنی کہ ایک ریاست تب قائم ہو سکے گی۔ تو یہ ہیں وہ 3 سٹیجز جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں ملتے ہیں، جس کے اوپر ہم نے بہت تفصیل سے بات کی۔ میں آپ کے سامنے یہ آیت رکھ رہی ہوں، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ میں تو اپنے اس راستے پر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اور میرا اتباع کرنے والے بصیرت سے اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ تو میں اس راستے پر پوری بصیرت سے ہوں، یہ اللہ ہی کے رسول کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی فلاح کا راستہ ہے۔ میں آپ سب کو بھی دعوت دیتی ہوں کہ اس پیغام کو سمجھیں اور آگے لے کر جائیں۔ آپ لوگوں کے جو بھی سوال و جواب ہوں، یو آر موسٹ ویلکم۔ تو میں اپنی ٹاک کو یہاں پہ ختم کرتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔